बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। हमारे चैनल कहानी हब ऑफिशियल में खुशामदीद। नाजरीन, मैं आज आपके लिए इंतहाई खौफनाक और दिलचस्प कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो बआसानी आप तक पहुँच सके। अस्पताल की खूबसूरत इमारत में ये एक बदसूरत हिस्सा था। अगरचे इमारत उस हिस्से की भी वैसी ही आलीशान थी, मगर उसकी बदसूरती की असल वजह उसका पोस्टमार्टम और एनाटॉमी के लिए महसूस होना था। यहाँ पर अक्सर औकात अजीब कटी फटी जली हुई कब्र से निकाली हुई मसाशुदा लाशें लाई जाती थी, जिनका पोस्टमार्टम किया जाता था ताकि ये पता चलाया जा सके कि इन लोगों को अगर किसी ने कत्ल किया था तो कैसे किया था। सलमा उस हॉस्पिटल में काम करने वाली एक नर्स थी। उसे सबसे ज्यादा नफरत इसी शोबे से थी, मगर मजबूरी थी। जब भी उसकी ड्यूटी यहाँ लगती उसे चारों नाचार आना ही पड़ता, और सबसे ज्यादा सितम उस वक्त होता जब उसकी ये ड्यूटी नाइट में लग जाती। उस रोज भी ऐसा ही हुआ था। उसने सर उठाकर आसमान की तरफ देखा। या अल्लाह, क्या था अगर मेरी ड्यूटी आज इस जगह ना लगती। उसका दिल चाहा कि वो सब कुछ छोड़ छाड़ कर भाग जाए, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकती थी। रोजी रोटी के इस सिलसिले को बंद करके वो खाती कहाँ से। पहले ही अस्पताल में पता नहीं किस किस की सिफारिश से नौकरी हाथ में आई थी। दिल ही दिल में उस डॉक्टर को कोसती वो तेज कदमों से चार्ज लेने जा रही थी, जिसने उसकी नाइट की ड्यूटी यहाँ लगाई थी। सिस्टर मारिया ने खुशदिली से उसे चार्ज दिया और अपना बैग और चीजें समेटकर मुस्कुराती हुई बाहर चली गई। सलमा ने अपना पर्स जमीन पर पटक दिया। क्या बात है, बड़े गुस्से में मालूम हो रही हो। दांत निकालते फराज की तरफ उसने खा जाने वाली नजरों से देखा। ये मरदूद पता नहीं कहां से टपक पड़ा था, जबकि वो उसके गुस्से से बेपरवाह बड़ी फुर्सत से चेयर पर बैठकर उसे देखने लगा। सलमा खोल कर रह गई। सलमा को फराज से शदीद चिढ़ थी, बिल्कुल उतनी ही जितनी कि इस शोबे में ड्यूटी देने से थी, बल्कि शायद इससे भी कुछ ज्यादा ही। फराज एक मुनहनीसा काला किलोटा 20-25 साला नौजवान था। उसके चेहरे की उभरी हुई हड्डियां और दुसी हुई आंखें देखने वाले के जब्त का इम्तिहान लेती हुई महसूस होती थे। उस पर उसके कंधे यूं झुके हुए थे जैसे दोनों कंधों के दरमियान किसी ने जोरदार घोंसा रसीद कर दिया हो। बल्कि कभी कभी तो सलमा चिढ़कर दिल ही दिल में उसे जकूटा जिनका खिताब भी दे डालती थी, मगर सामने वो कुछ नहीं कह सकती थी, क्योंकि फराज एक बड़े डॉक्टर की सिफारिश पर यहाँ भर्ती हुआ था और उस जरा सी बात पर उस डॉक्टर से अपने मुखालिफ को झाड़ भी पिलवा देता था। इसलिए सभी नर्सें ही उससे बचकर रहती थी, मगर सलमा की शायद किस्मत बुरी थी कि वो उसे देखकर खामखा रेशे खत्मी होने लगता था। जितना वो मीठा मीठा बोलता उतना ही सलमा को बुरा लगता था। उसका दिल चाहता था कि वो किसी दिन उसका भी पोस्टमार्टम कर डाले, क्योंकि फराज की ड्यूटी हमेशा सिर्फ उसी शोबे में होती थी, क्योंकि यहाँ काम कम ही होता था। लेकिन वो अपनी ये ख्वाहिश पूरी नहीं कर सकती थी। फराज को नजरअंदाज करके उसने कागजात का पलंदा अपनी तरफ खिसका लिया और उन्हें तरतीब और फाइलों में लगाने लगी। कुछ रिपोर्टें थी, उन्हें उसने लिफाफे में बंद करके मोहर लगा दी। वो काम में मसरूफ थी और फराज उसे देखने में मसरूफ था। इस बात पर वो जिद हो गई। तुम्हें कोई काम नहीं है? यहाँ क्यों बैठे हो? जाओ जाकर देख कर आओ कि मुर्दा खाने में इस वक्त कितनी डेड बॉडीज पड़ी हैं। वो किसी तरह भी से ही उसे अपने सामने से उठाना चाहती थी। वो एक बड़ी अदा से बोला, पहले जिंदा लोगों से तो मिल लो, फिर लाशों की गिनती भी कर लूंगा। सलमा दांत पीस कर बोली, देखो फराज, अगर तुम अपनी इन छिछोरी हरकतों से बाज नहीं आए तो देख लेना, एक दिन बहुत बुरे अंजाम से दो चार होगे तुम। वो मुंह खोलकर बेहंगम कहकहा लगाकर हंसा।
یہ دھمکی ہے یا پیش گوئی؟ سلما نے ایک ناراض نظر سے اسے دیکھا اور خود اٹھ کر سردخانے کی طرف چلی گئی۔ وہ بھی پیچھے ہی تھا۔ سردخانے میں 6 لاشیں پڑی تھی۔ شکر تھا کہ سب کی سب سفید چادر سے ڈھکی ہوئی تھی، ورنہ ان کی کھلی آنکھوں کو دیکھ کر سلما کا دل سوکھے پتے کی طرح لرزنے لگتا تھا۔ وہ پلٹ کر کچن میں چلی گئی، چائے بنانے لگی تو فراز فوراً بڑے سٹائل سے بولا، ہنی ذرا ایک کپ میرے لیے بھی بنا دینا، تمہارے ہاتھ کی چائے میں بڑا ذائقہ ہوتا ہے۔ بس اسی وقت سلما کا ضبط جواب دے گیا۔ اس نے فراز کی نظر بچا کر پورا چمچ بھر کے نمک اس کے کپ میں ڈال دیا، اطمینان سے چائے تیار کی، کپ میں انڈیلی اور خاموشی سے ایک کپ اس کی طرف بڑھا دیا۔ وہ سلما کے خاموش رویے کو اپنی فتح خیال کر رہا تھا، سو بڑے چہک کر اس کا شکریہ ادا کیا۔ سلما خاموشی سے اپنی چائے پینے لگی۔ چائے کا پہلا گھونٹ لے کر وہ جھی بھر کر بدمزہ ہوا۔ تم نے میری چائے میں کتنا نمک ملایا تھا؟ اب سلما کی باری تھی۔ وہ انجان بنتے ہوئے بولی، کیا ہوا، نمک ہے؟ میں نے تو نارمل ہی ڈالا تھا، اور تم جانتے ہو کہ میں نمک والی چائے پیتی ہوں۔ فراز نے کپ رکھ دیا اور اٹھ کر چلا گیا۔ سلما سکون سے بیٹھ گئی۔ کم از کم 2-1 گھنٹے تو اب سکون سے گزرنے والے تھے۔ ابھی اس نے چائے ختم ہی کی تھی کہ سرجن اکرم آ گئے۔ انہوں نے آتے ہی حکم صادر کر دیا، سلما جلدی کرو، اسٹریچر نمبر 2 لے آؤ، میرے پاس وقت بھی کم ہے۔ سلما جی کڑا کر کے سردخانے میں جا گھسی اور اسٹریچر نمبر 2 کو دھکیل کر باہر لے آئی۔ اسے مردوں سے ڈر لگا کرتا تھا، مگر نوکری میں کوئی اس کے نخرے برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ وہ حیران تھی کہ ابھی تک کوئی اور نہیں آیا تھا۔ اصل میں سر اکرم وقت کے بہت پابند تھے، اسی لیے وقت پر یہاں پہنچ گئے تھے، جبکہ جونیئر ڈاکٹرز میں سے کوئی بھی ابھی تک نہیں پہنچا تھا۔ 15 منٹ تک انتظار کرنے کے بعد وہ غصے میں آ گئے۔ وہ واپس آنے کے لیے قدم بڑھا چکے تھے جب جونیئر ڈاکٹرز کی ایک ٹیم وارڈ میں داخل ہوئی۔ وہ لوگ عجلت میں آگے بڑھ رہے تھے، مگر سر اکرم ان کی بات سنے بغیر آگے بڑھ گئے۔ سب کے منہ لٹک گئے، کیونکہ سر اکرم کے ناراض ہونے کا مطلب تھا کہ آدھا گھنٹہ جھاڑ کھا کر انہیں پھر سے راضی کرنا۔ وہ سب اسی طرح سر اکرم کے پیچھے لپکے ہوئے چلے گئے اور سلما سامنے اسٹریچر پر رکھے مردے کے ساتھ اکیلی رہ گئی۔ اس وقت پہلی مرتبہ اسے خیال آیا کہ اس رات اس کے ساتھ جن 2 سسٹر کی ڈیوٹی تھی وہ دونوں ہی آج چھٹی پر تھی۔ جونیئر ڈاکٹرز سر اکرم کو منانے چلے گئے۔ انہیں شاید اس مردے پر اناٹومی کا سبجیکٹ پریکٹیکل کر کے رکھنا تھا۔ سلما خاموشی سے پیچھے ہٹ کر کرسی پر بیٹھ گئی۔ اسی وقت 2 باتیں اچانک وقوع پذیر ہوئی۔ ایک تو یہ کہ فراز اچانک نمودار ہو گیا، اس کے تاثرات عجیب سے تھے۔ دوسرے، اسی وقت لائٹ چلی گئی۔ سلما خوفزدہ ہو کر اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی۔ اس پر 2-3 خوف ایک ساتھ حملہ آور ہوئے تھے۔ ایک تو لائٹ جانے سے اندھیرے کا خوف، دوسرا فراز کے ناقابل فہم بلکہ کسی حد تک خطرناک تاثرات، اور تیسرا کمرے میں کچھ فاصلے پر ایک مردے کا وجود۔ وہ اضطراری انداز میں اپنی کرسی چھوڑ کر ایک طرف کو ہو گئی۔ اسی وقت ٹھک سے کوئی چیز کرسی سے ٹکرائی۔ سلما نے اپنے منہ سے نکلنے والی چیخ کو بمشکل روکا۔ آواز اس طرح کی تھی جیسے لوہے کا کوئی اوزار کرسی سے ٹکرایا ہو۔ اسے فراز سے اس رویے کی امید نہیں تھی۔ یقیناً یہ ایک قاتلانہ حملہ تھا، کیونکہ سلما شناخت کر چکی تھی یہ آواز خنجر یا ایسے ہی کسی ہتھیار کے کرسی کی لکڑی سے ٹکرانے کی آواز تھی۔ وہ جان گئی تھی کہ فراز اسے قتل کرنا چاہتا تھا۔ اب اسے اپنا بچاؤ بہت ہوشمندی سے کرنا تھا۔ دائیں طرف فراز، جبکہ بائیں طرف وہ مردہ تھا جسے سلما خود مردہ خانے سے نکال کر لائی تھی۔ اس نے غیر محسوس انداز میں مردے کی طرف حرکت کی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ فراز کو اس کی حرکت سے اس کی موجودگی کی جگہ کا علم ہو جائے۔ ساتھ ساتھ وہ دعا بھی مانگ رہی تھی کہ اللہ کرے یا تو لائٹ آ جائے یا پھر کوئی ڈاکٹر یا سٹاف میں سے ہی کوئی اس طرف آ جائے۔ کھسکتے کھسکتے وہ اسٹریچر کے بالکل قریب پہنچ گئی تھی۔ دوسری طرف فراز کو بھی علم ہو گیا کہ وہ کس طرف کو کھسک رہی تھی۔ اس نے تیزی سے اسی طرف قدم بڑھائے۔ گپ اندھیرے میں کچھ بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ اندازے کی ذرا سی غلطی اس اسٹریچر سے وہ ٹکرا گیا جس پر مردہ پڑا تھا۔ اسی وقت لائٹ آ گئی۔ سلما اور فراز ایک دوسرے کے عین سامنے کھڑے تھے، مگر درمیان میں مردہ تھا۔
لائٹ کی وجہ سے سلما کو حوصلہ بلند ہو گیا۔ جیسے ہی فراز نے ہاتھ میں چمکتا خنجر بلند کیا، سلما نے تیزی سے جھکائی دے کر خود کو اس کے وار سے بچایا۔ دونوں کی توجہ پوری طرح ایک دوسرے پر تھی، وہ مردے کی طرف متوجہ نہیں تھے، مگر اگلے ہی لمحے دونوں کے منہ سے چیخیں نکل گئی۔ فراز خنجر پھینک کر بھاگ گیا، مگر سلما بھاگ نہیں سکی تھی، کیونکہ مردہ اٹھ کر بیٹھ گیا تھا اور بیٹھنے کے ساتھ ہی اس نے سلما کا ہاتھ پکڑ لیا تھا۔ سلما نے اس کے منہ سے کھسکتی چادر کی طرف دیکھا، بیٹھنے کی وجہ سے چادر اس کے منہ سے گر گئی تھی۔ اب مردے کی کھلی ہوئی بے نور آنکھیں اس کے سامنے تھی۔ مردے کا منہ کھلنے لگا۔ سلما نے دیکھا اس کے دانت بالکل ڈریکولا کے دانتوں کی طرح تھے۔ اس کے منہ سے ایک بھیانک چیخ نکلی۔ مردے نے کھینچ کر اسے اپنی گود میں گرا لیا۔ وہ اس طرح بیٹھا تھا جیسے ماں اپنے بچے کو گود میں لے کر بیٹھتی ہے۔ سلما نے اپنے اوپر جھکے ہوئے مردے کو دیکھا اور اس کا دل چاہا کہ وہ یہاں سے بھاگ جائے۔ اس کا دل دھڑکنا بھول گیا اور وہ بے ہوش ہو چکی تھی۔ اٹھو بیٹا، تھوڑا سا کھانا کھا لو، تم نے صبح سے کچھ نہیں کھایا۔ سلما اپنے بستر پر خاموش بیٹھی ہوئی تھی جب اس کی ماں اس کے لیے کھانے کی ٹرے لے کر آئی، مگر سلما خاموش بیٹھی اسے دیکھتی رہی۔ اس کی ماں نے زبردستی 2-4 لقمے اسے کھلائے اور برتن لے کر چلی گئی۔ اس حادثے کو بیتے تقریباً ہفتہ ہو گیا تھا، مگر ابھی تک سلما صدمے سے باہر نہیں نکل سکی تھی۔ فراز کو گرفتار کر لیا گیا تھا کیونکہ خنجر پر اس کے فنگر پرنٹس مل گئے تھے۔ اس نے اعتراف بھی کر لیا تھا کہ سلما اس کی محبت کا مذاق اڑاتی تھی، اسی لیے غصے میں آ کر اس نے سلما کو قتل کر دینے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ اس رات اسے مردے کے چنگل سے جونیئر ڈاکٹرز کی اس ٹیم نے نکالا تھا جو سر اکرم کو منانے چلی گئی تھی۔ جب وہ واپس وہاں آئے تو یہ دیکھ کر ان کے اوسان ہتا ہو گئے کہ مردہ سلما کو گود میں لیے اس کا خون پینے کی کوشش کر رہا تھا۔ لڑکیاں تو چیختی چلاتی ڈر کر دور گئی، جبکہ چند ایک جیدار لڑکوں نے مردے پر حملہ کر دیا جو جھک کر سلما کا خون پینے کی کوشش کر رہا تھا۔ ایک زبردست ٹھوکر لگنے پر مردہ ایک طرف لڑک گیا اور سلما اسی طرح اسٹریچر پر پڑی رہ گئی۔ ان ڈاکٹرز نے اسے گھسیٹ لیا۔ اس کے بعد اس خوف کی وجہ سے وہ بے ہوش میں آتے ہی بے ہوش ہو جاتی تھی، اس لیے اسے کئی دن تک ہاسپٹل میں زیر علاج رکھا گیا۔ وہاں سے ڈسچارج ہو کر وہ گھر آ گئی، لیکن خوف اس کے اندر پنجے گاڑ کر بیٹھ گیا تھا۔ وہ پھر ہاسپٹل نہ جا سکی۔ باہر شاید رات اتر آئی تھی کیونکہ اس کی ماں نے کمرے کی لائٹ جلا دی تھی۔ وہ خاموشی سے پھر بستر پر لیٹ گئی۔ اسی وقت اس کی ماں اندر آ گئی۔ لوڈ شیڈنگ کا وقت ہونے والا تھا۔ اس نے ایک طرف رکھے کینڈل سٹینڈ میں لگی 3 موم بتیاں روشن کر دی۔ 2 منٹ کے بعد لائٹ چلی گئی۔ سلما خاموشی سے لیٹی ان موم بتیوں کی طرف دیکھتی رہی۔ اس کا چہرہ سفید پڑا ہوا تھا، وہ خوفزدہ نظر آ رہی تھی۔ اس کی ماں اس کے پاس بیٹھ کر ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگی، مگر وہ دھیان سے نہیں سن رہی تھی۔ اسی وقت ایک زبردست ہوا کا جھونکا آیا اور 3 موم بتیاں بجھ سی گئی۔ اس کی ماں نے انہیں دوبارہ جلانے کے لیے اٹھنا چاہا، مگر سلما نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ مجھ سے دور مت جاؤ اماں۔ ماں پھر سے بیٹھ گئی۔ کمرے میں مکمل اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ سلما نے سامنے والی دیوار کی طرف دیکھا، وہاں 2 چھوٹی چھوٹی آنکھیں اسے گھور رہی تھی۔ ان کی چمک اتنی تیز تھی کہ سلما کا سانس سینے میں اٹکنے لگا۔ وہ کوشش کے باوجود اپنی نگاہ وہاں سے ہٹا نہ سکی۔ اس کے دیکھتے ہی دیکھتے آنکھیں بڑی ہونے لگی اور پھیلتے پھیلتے پوری دیوار پر محیط ہو گئی۔ سلما کا سارا جسم یوں لرز رہا تھا جیسے اسے اجاڑے کا بخار چڑھا ہو۔ اس کے لرزتے بدن کو محسوس کر کے اس کی ماں نے پوچھا، کیا بات ہے بیٹا؟ مگر وہ کوئی جواب نہ دے سکی۔ اس نے پلکیں جھپک کر دیکھا۔ اب سامنے کا منظر تبدیل ہو چکا تھا۔ اب سامنے اسی مردے کا منہ دکھائی دے رہا تھا۔ رفتہ رفتہ اندھیرے میں اس کا پورا وجود ظاہر ہو گیا۔ وہ ایک سفید لبادے بلکہ کفن میں لپٹا ہوا تھا۔ اس نے اپنے اکڑے ہوئے ہاتھ اس کی طرف بڑھائے تو سلما چیخ مار کر بے ہوش ہو گئی۔ اس کی ماں نے بڑی کوشش کر کے اسے پھر سے ہوش دلایا۔ وہ اس سے پوچھ رہی تھی، بیٹا آخر تجھے کیا دکھائی دیتا ہے؟ مجھے بھی تو کچھ بتا۔ سلما رونے لگی۔ اس نے ماں کے کندھے سے سر ٹکا کر کہا، امی ایک مردہ ہے، وہ میرا خون پینا چاہتا تھا، لیکن اس وقت ڈاکٹروں نے مجھے اس سے بچا لیا تھا، مگر اب جب بھی اندھیرا ہوتا ہے مجھے ڈرانے پہنچ جاتا ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ ایک نہ ایک دن وہ مجھے مار ڈالے گا۔ اس کی ماں نے اسے تسلی دی، تم حوصلہ رکھو بیٹی، میں ایک ایسے بزرگ کو جانتی ہوں جو جن بھوتوں کے عامل ہیں، کل میں تمہیں ان کے پاس لے جاؤں گی، دیکھنا وہ اس مردے کے بھوت کو 1 منٹ میں جلا کر راکھ کر دیں گے۔ سلما کو اپنی ماں کی ایسی باتیں سن کر کافی حوصلہ ہو گیا اور پھر بجلی بھی آ گئی۔
تو وہ پرسکون ہو کر سو گئی۔ آدھی رات کے وقت اس کی آنکھ پھر سے کھل گئی۔ اس کی چارپائی زور زور سے ہل رہی تھی۔ اس نے چیخنا چاہا مگر اس کے حلق سے آواز ہی نہ نکل سکی۔ چند ہی لمحوں بعد چارپائی ہلنا بند ہو گئی۔ سلمیٰ نے دیکھا کہ اس کی ماں اس کی برابر والی چارپائی پر پرسکون سے گہری نیند سوئی ہوئی تھی۔ چارپائی کے ہلنے جلنے کو اپنا وہم سمجھ کر سلمیٰ نے آنکھیں پھر بند کر لی۔ چند ہی لمحوں بعد چارپائی پھر سے ہلی۔ سلمیٰ نے فوراً آنکھیں کھول دی مگر کمرے میں گپ اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ سامنے کچھ فاصلے پر وہی آنکھیں روشن ہو گئی۔ ان میں غضب اور شیطانیت صاف نظر آ رہی تھی۔ سلمیٰ کا سانس سینے میں ہی اٹک گیا۔ آنکھیں پھیلنے لگی۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ پورے کمرے میں پھیل گئی۔ کبھی وہ اس کے بالکل قریب آ جاتی اور کبھی پھر پلٹ کر دور چلی جاتی۔ سلمیٰ کی آنکھیں دہشت سے پھٹی ہوئی تھی لیکن وہ اتنی بے بس تھی کہ اپنی آنکھیں بند بھی نہ کر سکتی تھی۔ ہمیشہ کی طرح وہ آنکھیں چند منٹ تک اسے دہشت زدہ کر کے غائب ہو گئی۔ پھر ایک بار اندھیرے میں اس مردے کا چہرہ واضح ہو گیا تھا۔ اس کی کھال لٹکی ہوئی تھی اور منہ کھلا ہوا تھا۔ اس کے ڈریکولا کی طرح کے لمبے دانت ہونٹوں سے باہر نظر آ رہے تھے۔ اس کی خوفناک انداز سے پھیلی ہوئی آنکھیں دیدوں میں گول گول گھوم رہی تھی۔ سلمیٰ کے ماتھے پر پسینہ آ گیا۔ کمرہ بند تھا مگر مردے کے جسم پر لپٹا کفن یوں پھڑپڑا رہا تھا جیسے تیز ہوا کی زد میں ہو۔ سلمیٰ اس کی طرف دیکھتی رہی کیونکہ اس کی آنکھیں باوجود کوشش کے وہاں سے ہٹ نہیں رہی تھی۔ مردے نے دونوں ہاتھ یوں پھیلا لیے جیسے کہ وہ کسی کو پکڑنا چاہتا ہو اور دھیرے دھیرے سلمیٰ کی طرف بڑھنے لگا۔ سلمیٰ کو موت سامنے نظر آنے لگی۔ جیسے ہی مردے نے اس کے قریب آ کر اسے پکڑنے کی کوشش کی وہ حفاظت خود احتیاط کے جذبے کے تحت بے اختیار الجھی اور بستر سے نیچے جا کھڑی ہوئی۔ کمرے کا دروازہ قریب ہی تھا۔ سلمیٰ نے زکت بری دروازہ کھولا اور باہر نکل کر بھاگنے لگی۔ اس کا رخ بیرونی دروازے کی طرف تھا۔ باہر نکلنے سے پہلے اس نے مڑ کر دیکھا مردہ اسی طرح بازو پھیلائے بے ہنگم قہقہے لگاتا اس کے پیچھے تھا۔ وہ اندھا دھند گلیوں میں بھاگنے لگی۔ اسے پتہ نہیں تھا کہ وہ کس سمت جا رہی ہے۔ اس کے قدم لمحے بھر کو اس وقت جب اس نے خود کو اسی ہاسپٹل کے سامنے پایا جس میں وہ نوکری کرتی تھی اس نے پلٹ کر دیکھا مردہ اس کے تعاقب میں اپنے لبادے کو پھڑپھڑاتا دوڑا چلا رہا تھا۔ وہ پھر سے بھاگنے لگی۔ ہاسپٹل کی راہداریاں سنسان پڑی تھی۔ وہ بھاگتے بھاگتے منہ کے بل گری۔ اس کے منہ سے فلک شگاف چیخ نکلی کیونکہ وہ جس چیز سے ٹکرا کر گری تھی وہ ایک مردہ جسم تھا جو جانے کیسے فرش پر پڑا تھا۔ اس نے دیکھا کہ وہ اناٹومی والے ڈپارٹمنٹ میں آ گئی تھی۔ اسی وقت مردہ ایک دم اس کے سامنے آ گیا۔ اس نے اپنے سخت ہاتھوں میں سلمیٰ کا گلا دبوچ لیا۔ سلمیٰ نے چیخ کر پوچھا آخر میرا قصور کیا ہے؟ تم کیوں مجھے مار ڈالنے پر تلے ہو؟ مردے نے عجیب بھدی پھٹی ہوئی آواز میں کہا تم یاد کرو میں تم سے اپنے قتل کا بدلہ لے رہا ہوں۔ تم نے مجھے لاپرواہی سے ایسا انجیکشن لگایا تھا جس سے میری موت واقع ہو گئی تھی۔ میں اس اسپتال میں زندگی لینے آیا تھا مگر تم نے مجھے موت کے حوالے کر دیا۔ اب میں تمہیں قتل کر کے اپنے قتل کا بدلہ لوں گا۔ اس کے ساتھ ہی اس کے ہاتھوں کا دباؤ اتنا بڑھا کہ سلمیٰ کی سانسیں رک گئی۔ اگلے دن اخبار میں مردے کے ہاتھوں میں دبی مردہ بنی سلمیٰ کی تصویریں شہر کے ہر سٹال پر موجود تھی اور شہر میں خوف و ہراس پھیلا ہوا تھا۔